बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि सियासी सतह पर पाकिस्तान में इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुल्क इंतखाबात की जानिब जा रहा है। अब जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो 21 अक्टूबर यानी कल सुबह 9 बजे दुबई से रवाना होंगे उम्मीद पाकिस्तान नामी जहाज़ में, जो कि लैंड करेगा मुमकिना तौर पे इस्लामाबाद और उसके बाद फिर वो लाहौर आएगा और लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर वो एक जलसे से खिताब करेंगे। उस जलसे की इस वक्त भरपूर तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। पिंडाल सज चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं और वहाँ पर मुल्क के तूलो अर्ज़ से आवाम को, कारकुनान को लाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि वो सियासी जमातें जो कि मुतालबा कर रही थीं कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, उनकी कुछ सुनवाई हुई है और वो इस तरह के दो ऐसे केसेस जो कि समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे थे, उन्हें अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और 23 अक्टूबर को दिन 11:30 बजे फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ केस और इसके अलावा आम इंतखाबात को 90 रोज़ में कराने के केस की समाअत होगी और इस सिलसिले में बेंच जो हैं वो भी तश्कील दे दिए गए हैं। इस केस की जो गुज़िश्ता समाअत थी वो 3 अगस्त को हुई थी। तो अब जो है वो 90 दिन में इंतखाब तो वैसे ज़ाहिर मुमकिन नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि इस सिलसिले में कोई अगर आइनी फ़ैसला सामने आता है तो वो आने वाले दिनों में एक जो प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं वो शायद सेट ज़रूर कर देगा। ऐसे में जो सियासी जमातें हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही हैं और अपने मंशूर को भी मंजर आम पर लेकर आ रही हैं। वो क्या मंशूर लाना चाह रही हैं, क्या बयानियाँ लाना चाह रही हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। फ़याज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। ये जानना चाहेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह से वापस आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी ज़मानतें हुई, वारंट मुअत्तल हुए और फिर उनके लिए जो है वो एक मैदान जो है वो तैयार किया गया है जलसा करने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये कोई नई रूप फूकेगा पाकिस्तानी सियासत में या फिर ये मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे सारी दुनिया को अब पता चल चुका है कि 2016 के अंदर पनामा के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया था और फिर उसमें से एक फैमिली, शरीफ फैमिली, और शरीफ फैमिली में से भी नवाज शरीफ और उनकी घर वाले मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर, इनको जनाब टॉर्चर किया गया और इनको जनाब मुवर्द इल्ज़ाम ठहराया गया और इनको जनाब इनके खिलाफ फैसले देकर इनको सियासत से आउट किया गया। वो सारों को पता चल गया है कि उसमें कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से एक्टर, कौन कौन से करैक्टर शामिल थे। अब मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का राइट है वो वापस आए, वापस आके कानून के मुताबिक सजाएं गलत हुई हैं या ठीक हुई हैं उसको फेस करें और अपनी सियासत करें। उनका हक है एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से। और बाकी जो हालात और वाक़यात हैं वो आपके सामने है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान इतना जहर आलूद हो चुका है सियासी और समाजी हवाले से, टॉलरेंस और पेशेंस इतनी मिनिमाइज हो गई है बल्कि माइनस में जा चुकी है, जिसमें बुनियादी किरदार मैं आपको बड़ा ओपनली कहूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की पिछले 10 साल की जो खुसूसन पॉलिटिक्स है उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत और माशरत तो बहुत पोलराइज हो चुकी है। आपका मुखालिफ कोई स्टैंस अगर आपको लेता है, कोई रवैया इख्तियार करता है पॉलिटिकल, कोई अप्रोच अडॉप्ट करता है, कोई सोच अडॉप्ट करता है, लोग एक दूसरे को खाने को पड़ते हैं, जानवरों की तरह खाने को पड़ते हैं। बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि कोई आपकी सोच के खिलाफ कोई बात करे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, पब्लिक में। तो ये जो माहौल है, इस माहौल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आए नवाज शरीफ साहब, आके अपना किरदार अदा करें। और ये जो फयाज़ भाई आप कह रहे हैं कि जहर घोला गया, इस ज़ाहिर हर जहर का कोई ना कोई तरियाक ज़रूर होता है। इस जहर का तरियाक क्या है? क्या सिर्फ नवाज़ शरीफ की वापसी है? क्या नवाज़ शरीफ की वापसी के बाद जो इंतखाबात हैं उसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना है, या फिर उसके बाद कोई ऐसा ग्रैंड डायलॉग है जिसके लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी हों पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाने के लिए? देखें, इस वक्त तो सबसे पहली ज़रूरत पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर बनाने की है, ताकि इकानमी बेहतर होगी तो गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जिनकी ज़िंदगियां अजाब बनी हुई हैं इस वक्त महंगाई की वजह से, अजाब बनी हुई हैं, आप यकीन जाने, उनकी ज़िंदगियों में कोई सुकून आए,
میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اس وقت کوئی پالیٹکس سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے اتنا غرض نہیں ہے جتنا انہیں غرض اس بات سے ہے کہ ان کے گھر کے کچن چلیں، ان کے یوٹیلٹی بلز ادا ہوں، ان کی بچوں کی فیسیں ادا ہوں، ان کی زندگیوں میں سے جو ایک فاقے اور جناب ایک عجیب و غریب قسم کا ایک مایوسی کا ماحول کریٹ ہو چکا ہے وہ ختم ہو اور ان کے گھروں میں اور ان کی زندگیوں میں سکون آئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وقت ہوگا جب پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو جنرل عاصم منیر چیف آف دا آرمی اسٹاف کی قیادت پہ جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ 50-60 ارب سے لے کے 100 ارب ڈالر کا جو ایک پروگرام لانچ ہونے جا رہا ہے، میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک خیریت سے اس کو مٹیریلائز کرے. وہ سلسلہ اگر شروع ہو جاتا ہے نومبر کے مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں، تو پوری تندہی کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو اپنی اکانومی کے سروائیول اور ریوائیول کی طرف توجہ دینی چاہیے. ورنہ جہاں تک بات الیکشن کی ہے، میری ذاتی رائے ہے، یہ ذاتی رائے ہے، پارٹی کی رائے نہیں ہے. ان الیکشنوں میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے لگا. وجہ کہ نون لیگ جیتے گی تو پی ٹی آئی نے نہیں ماننا، پی ٹی آئی جیتے گی تو نون لیگ نے نہیں ماننا، آئی پی پی جیتے گی تو پیپلز پارٹی نے نہیں ماننا. اور شروع میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ سیاست اتنی زہر آلود کر دی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے سرصدقے کہ آج برداشت ہی نہیں رہی لوگوں میں. اگر آپ کا رزلٹ آپ کی مرضی کا نہ ہوا، آپ الیکشن نہیں مانتے. آپ کے خیال میں جس طرح سے معاملات جو ہیں وہ سموتھ ہو رہے ہیں، یہ ہوا کہ 9 مئی کا واقعہ اور پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اندر آپ طوفان بدتمیزی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے فیاض بھائی، لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب واپس آ رہے ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پروٹوکول ملے گا. ٹھیک ہے، وہ ان کا ظاہر ہے حق ہے، رائٹ ہے ان کا، سابق وزیر اعظم ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک ایبسکانڈر بھی ہیں، وہ ایک سزا یافتہ مجرم بھی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کی ظاہر بیل ہو گئی ہے، لیکن ایسے میں تنقید ہو رہی ہے کہ جی سرکاری مشینری جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ایک سزا یافتہ مجرم کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے. یار دیکھو بات یہ ہے، آپ بتاؤ 2018 کا الیکشن سلمان بھائی، اس میں جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا چیئرمین تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کو ہر حوالے سے، وہ کیا چیز تھی مجھے یہ بتائے نا. آپ یہ لیول پلینگ فیلڈ رونا روتے ہیں، لیکن ٹو رانگز ایک رائٹ تو نہیں بناتے نا. اگر اس وقت غلط ہوا تو یہ تو نہیں کہا جائے کہ آج جسٹیفائی جو ہے وہ کیا جائے اس کو. مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ واپس آ رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں قانون کا سامنا کریں گے. ان کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، عدالتوں سے ریلیف لے رہے ہیں نا، اسی عدالتوں سے لے رہے ہیں جن عدالتوں نے 1.5 سال 12 15 ایک دن میں جناب ضمانتیں دی ہیں چیئرمین تحریک انصاف کو، جنہوں نے 1.5 سال فیسیلیٹیٹ کیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو. جس جناب سپریم کورٹ کے ہیڈ نے جناب گڈ ٹو سی یو اور آئیے آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو والے گانے گنگنائے تھے، اسی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے جناب مرسیڈیز کار جناب پورے پاکستان کی ستیہ ناس بیڑا غرق کر کے پاکستان کی جناب معاشرت کا اور پاکستان کی چولے ہلا کے 2 دن بعد اس کو جناب مرسیڈیز کار کے اندر جناب پروٹوکول دیا فیاض بھائی، لیکن جب 150 پونے 200 کیسز بنیں گے کسی کے خلاف تو ظاہر ہے پھر ضمانتیں بھی اسی حساب سے ہوں گی نا کہ 12 ضمانتیں ایک ہی دن میں ہوں گی، وہ تو تعداد کے حساب سے. اس پہ بھی سن لو نا سلمان بھائی، کس نے جناب آپ کی دم پہ پاؤں ان کی دم پہ پاؤں رکھا تھا کہ جناب 150 سے 200 ہو جائے. 3 صرف کیس تھے، توشہ خانہ، خانن فنڈنگ اور القادر ٹرسٹ. بالکل ان 3 کیسز کو 150 تک کون لے کے گیا؟ گرفتاری ایک دے دیتے، شامل تفتیش ہو جاتے نا. توشہ خانہ کیس کے اندر 54 جناب پیشیاں ہوئی، جس میں صرف 4 پیشیوں پہ شریک ہوئے صاحب بہادر، 50 میں شریک نہیں ہوئے. پھر آپ گرفتاری سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے ریڈ لائن کراس دے کے آپ نے ججز کے اوپر حملہ، جوڈیشری کے اوپر حملہ، جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ، ہائی کورٹ کے اوپر حملہ، ڈی آئی جی آپریشن کے اوپر حملہ، ہر دوسرے دن پیٹرول بموں سے حملہ، پولیس سے ٹکراؤ، رینجر سے ٹکراؤ. جب یہ کر کے آپ نے خود 150 تک لے کے گئے نا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے جنک. لیکن فیاض بھائی آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 2018 میں جو ہوا تو کیا ہوا اس وقت، تو جب یہ ٹیبل ٹرن کریں گی اور یہ کیسز جو ہیں وہ جس طرح سے بنائے گئے تھے ویسے ہی ختم ہوں گے، جیسے اب کہا جا رہا ہے کہ جی جس طرح سے سزائیں ملی تھیں ویسے ہی جو ہیں وہ ضمانتیں بھی مل رہی ہیں نواز شریف صاحب کو. سر یہاں پاکستان کے اندر قانون ہے غریب کا، امیر پہ لاگو نہیں، غریب تو پابند ہے، امیر پہ قابو نہیں. یہ دہشتیں، یہ وحشتیں، یہ مطلبی سیاستیں، بے رب سی یہ زندگی، بے سم سی مسافتیں، یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کوئی انتقام ہے کیا؟ اس کی کوئی حد بھی ہے؟ یہ سفر ناتمام ہے.
جب پاکستان کی سزا یافتہ آدمی اندر دیسی مرغی، دیسی انڈے، دیسی گوشت اور دیسی گھی کھائے گا، جب اندر جناب سزا یافتہ آدمی، اس کے لیے میں اندر جیل کاٹوں تو مجھے 10/8 کا جناب قید خانہ ملے، اور وہ صاحب جناب قید کاٹیں تو ان کے لیے 50-60 فٹ دیواریں توڑ کے ایک وسیع و عریض قسم کا جناب قید خانہ بنایا جائے، اٹیچ باتھ جناب لگائے جائیں، ایکسرسائز مشینیں دی جائیں، پھر جناب دیسی کھانے دیے جائیں، 4 قسم کے پھل دیے جائیں، ان سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا چیز ہے. یہ ساروں کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے بھائی جان. آپ رہے تھے نا، میرے جیسا غریب ٹائٹ ہوگا. آپ کے پاس وزارت تھی نا، آپ یہ اس وقت قوانین اتنے سخت بنا دیتے کہ آج پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا. بھائی جان ہم نے جو قوانین بنائے اس قوانین سے ہٹ کے جناب VVIP جیلیں کاٹ رہے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف بھی کاٹ رہے ہیں، اس سے پہلے والوں نے بھی کاٹی. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساروں کے ساتھ ہے نا. صرف آپ نواز شریف صاحب کا رونا نہ روئیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کا رونا رو رہے ہیں، میں ان کی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوں نا، میں ان کی پولیٹیکل پارٹی کا اسپوکس پرسن ہوں، میں تو ان کا ناقد ہوں. میں ایسے تجزیہ کار ظاہر ہے آپ سے کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے نا. فیاض بھی یہ بتائیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب سیاستدان گئے یا واپس آئے تو انٹرنیشنل گارنٹرز بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے کیس میں کیا اس دفعہ بھی وہ کوئی انٹرنیشنل گارنٹیز لے کر واپس آ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی سعودی عرب میں، پھر UAE میں کہا جا رہا ہے بڑی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیا وہ کوئی گارنٹیز ہیں؟ ان کو کوئی گو ایہڈ گرین سگنل ملا ہے تو آ رہے ہیں؟ سلمان بھائی بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اور یہ بات بڑی وائرل ہوگی. نواز شریف صاحب کی گارنٹی ان کی صرف زبان ہے. اچھا، وہ زبان پہ کنٹرول کر لیں. اگر انہوں نے جو کمٹمنٹس کی ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے اس پہ قائم رہے تو چیزیں صحیح چلیں گی. اگر وہ فرط جذبات سے مغلوب ہو کر وہ کہیں بہ گئے اور پرانا نواز شریف اندر سے نکال لیا اور مڑ تھوڑ پھر جناب آپ نے کہا جنرل فیض، جنرل باجوہ، تمہاری یہ تمہاری وہ، ثاقب نثار کی یہ اور ثاقب نثار کی وہ، آصف کھوسہ کی یہ اور آصف کھوسہ کی وہ، اگر تو یہ شروع کر دیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ آپ نے صرف بڑی بات نہیں کی، بڑی خوفناک بات کی ہے، کیونکہ ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں. بہت سے تجزیہ کاروں نے کہا تھا کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کچھ ان کو گارنٹیز جو ہیں وہ ملی تھیں، انٹرنیشنل گارنٹرز تھے. جب انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر وہ کیا نکلا وہ ہم سب کو پتہ، بہت بڑا سانحہ ہو گیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو ہے وہ مرڈر کی صورت میں. تو یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ اپنی زبان سے پھرے تو کیا ہم پھر کوئی بڑا سانحہ دیکھیں گے؟ خدا نہ کرے. نہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں سانحے کی بات نہیں کر رہا، آپ اس کو غلط سائڈ پہ لے گئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ اقتدار اور پیسفل سموتھلی سنکرونائز پالیٹکس کرنے کا گارنٹی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر تو انہوں نے پھر وہی چی چی چاچا شروع کر دی جیسے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے شروع کر دی تھی، ضد لگا لی تھی. ٹھیک ہے نا جی، ایک اسپیشل جناب کیا کہتے ہیں وہ ججوں کا 2 یا 3 ججوں کا جناب پینل بنا دیا تھا کہ نہیں جناب آرٹیکل 6 لگے گا اور فلاں ہوگا. ٹھیک ہے، پوری پولیٹیکل اپنی پارٹی ان کی ایک سائڈ پہ تھی، ان کی ضد اپنی سائڈ پہ تھی، لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا. اب بھی اگر انہوں نے ایسی ضد لگائی، کیونکہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ خود بھی تو شیشے کے محل میں رہ رہے ہیں نا. اگر وہ یہاں آ کے پیسفل طریقے سے چلے، سموتھلی چلے، ضد بازی نہ پکڑی، کینہ بازی نہ چھوڑی، جناب کینہ پروری نہ چھوڑی، انتقام کی سیاست کو بائی پاس نہ کیا تو پرابلمز ان کے لیے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ان کی ہر ہفتے ضمانت سپریم کورٹ پہ کبھی ہائی کورٹ میں لگی رہے گی. یعنی بس اداروں کو آنکھ نہیں دکھانی آپ نے. اچھا مزے کی بات، جس وقت ہم آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں نا اس وقت ایک چینل کے اوپر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ بھرپور ایک اطمینان والے انداز میں جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور وہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے انٹرویوز کا کہ اچانک نمودار ہوتے ہیں وہ رہنما جو کہ غائب ہوتے ہیں اور وہ اچانک آ جاتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں. وہ ان سے پوچھا ہے اینکر نے کہ آپ کدھر تھے، وہ کہہ رہے چلہ کاٹ رہا تھا، میں سمجھ لیں میں چلہ کاٹ رہا تھا. سر یہ چلے کب ختم ہوں گے؟ سلمان بھائی آپ پھر مانے نہ فیاض چوہان کو اللہ کا ولی کہ جس نے بر وقت فیصلہ کر کے جو باتیں کی آج 4 مہینوں سے اب ہر بندہ آگے وہی باتیں کر رہا ہے. ہم نے وقت پہ آ کے یہ ساری چیزیں آبزرو کر لی کہ یہ چیزیں نہیں چلتی.
یہ والی سیاسی شراب بکنے والی نہیں ہے، مارکیٹ پہ چلنے والی نہیں ہے جو چیئرمین تحریک انصاف لے کے چلے تھے. عدالتوں سے ٹکراؤ، اداروں سے ٹکراؤ، فوج سے ٹکراؤ، ISI سے ٹکراؤ، میں نہ مانوں، میں نے گرفتاری نہیں دینی، میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا، میں ریڈ لائن ہوں، میری مسز ریڈ لائن ہے، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا، عدالتیں ہمیں پوچھ نہیں سکتی، ادارے ہم سے کچھ پرتیت نہیں کر سکتے، ہم جس مرضی کی چاہے عزت اچھالیں، ہم جس مرضی کی چاہے پگڑی اچھالیں، ہم جس مرضی کے چاہے کپڑے اتار دیں، لیکن ہمیں نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک پیغمبر کا درجہ حاصل ہے، ہمیں نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک اللہ کے ولی کا درجہ حاصل ہے، ہمیں نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کے غوث قطب اور کلندر کا درجہ حاصل ہے. یہ والی سیاسی شراب نہیں بکتی اس معاشرے میں. 21ویں صدی کے معاشرے میں جب آپ خود سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑے ہو، سیاسی گناہ، اخلاقی گناہ، ذاتی گناہ، مالی گناہ، اس میں یہ شراب نہیں بکتی. یہ چیزیں ثابت ہو گئی. ہم نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ آپ فوج سے، ریاست سے، اداروں سے مت ٹکراؤ کرو. یہ والی پالیسی ملک دشمن پالیسی ہے. آج وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، وہی باتیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نواز شریف صاحب ٹھیک ہے کہ جی وہ واپس آ رہے ہیں، مجھے یہ فرمائیے گا اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا نا فیاض بھائی کہ بہت سے لوگ اس ملک میں ہمارے آپ کے جیسے جو رہتے ہیں وہ ابھی بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سیاست میں اداروں کا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمل دخل ہو بھی رہا ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ کمپرومائز کر کے واپس آ رہے ہیں. تو ایک شخص جو خود کمپرومائزڈ ہوگا وہ پھر کس طرح سے یہ کہہ سکے گا کہ جی میں پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو یعنی کہ ایک ایسے مقام پر لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پر اس سے پہلے کبھی نہ لے کے گئے ہوں اور بالکل پاک اور صاف سیاست جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو پھر کمپرومائز ہوگی نا، سیدھی سیدھی بات ہے. سلمان بھائی یہ حد سے زیادہ آئیڈیلسٹک باتیں ہیں. یہ دنیا کے سب سے نکمے اور نکھٹو وہ نام نہاد فلاسفر جو پریکٹیکل پالیٹکس اور پریکٹیکلزم سے آری ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں انوالومنٹ نہ ہو تو پھر الگور اور جارج بش میں سے جناب الگور جیت گیا تھا 2000 کے اندر، تو جارج بش کو کس نے جتوایا؟ پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے میں جیت گیا تھا، اس کو پھر کس نے ہروایا؟ پھر مودی جیسا بچر، گجرات کا کسائی جس کو امریکہ نے اپنے ملک میں آنے پہ پابندی لگا دی تھی، پھر اس کو بھارت کا جناب وزیر اعظم کس نے بنایا؟ دنیا کے ہر ملک کے اندر جناب انوالومنٹ ہوتی ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر ریاستی ادارے ریاست کی بقا کے لیے، سربلندی کے لیے اپنی پالیسیز کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جو ان کی انالیسز ہوتے ہیں، جو ان کی ریسرچ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ چیزوں کو مولڈ کرتے ہیں. اگر یہ بات کہتے ہیں امریکہ کے 55 یا 54 یا 56 جو ابھی تک صدر آئے ہیں نا، ان میں سے 30 سے 32 جو ہے نا ریٹائرڈ کیپٹن کرنل اور بریگیڈیئر ہیں. یا آپ میری بات لکھ لیں، 56 میں سے 32 کے قریب ریٹائرڈ فوجی ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں یار. ہر ملک کے اندر CIA، را، موساد، ہر ملک کے اندر جناب MI6 یہ اپنے اپنے ملک کے اندر انوالومنٹ بھی اور چیزوں کو جناب چیزیں کرتی ہے. پاکستان کے اندر تو آپ کم از کم پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کے بعد فوج تو پیکٹ پہ ہے، لیکن فوج نے، ISI نے ان چیزوں کو تو دیکھنا ہے نا. کوئی ملک بیچنا شروع ہو جائے، کوئی اسرائیل کے ساتھ مل کے معاملات چلانا شروع ہو جائے جس ملک کو آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا، ٹھیک، جو ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کے اگر کوئی چلانا شروع ہو جائے تو کیا وہ مطلب آپ یہ کہہ رہے PTI چیئرمین جو ہیں وہ ملک کا سودا کر چکے تھے یا کر رہے تھے؟ یار آپ کا ایٹمی پروگرام 80 ارب ڈالر کے اندر جناب آپ جناب دینے کو تیار تھے، اور یہی چیئرمین تحریک انصاف جناب پوری فوج کی قیادت کے سامنے انڈائریکٹلی جناب یہ بات بھی کر گئے تھے ایک میٹنگ کے اندر. یہ کوئی الزامات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ایک تقریر میں بھی یہ کہا تھا، ٹھیک، میں نے خود وہ تقریر سنی ہے، انہوں نے کہا تھا یار اگر ہماری انڈیا سے دشمنی ختم ہو جائے تو ہمیں ایٹمی پروگرام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری دنیا نے سنی ہوئی ہے اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ کیا کریں؟ ادارے جو خاموشی سے بیٹھے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے نواز شریف کی واپسی کو لے کے. ویلکم بیک جی. اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور 90 روز میں انتخابات کرانے کا جو کیس ہے وہ اب لگ چکا ہے اور اس کی سماعت 23 اکتوبر کو ہوگی. اس تمام تر صورتحال پر پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، پیپلز پارٹی سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامرا صاحب.
عاجز عامر صاحب فرمائیے گا، پہلے تو یہ جو کیس آپ کے خیال میں لگا ہے 23 اکتوبر کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی سماعت ہوگی اور 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، آپ لوگ بھی چاہ رہے تھے 90 روز میں ہی انتخابات ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت نکل گیا یا نہیں؟ کم از کم یہ سماعت جو ہے یہ ہونا ضروری تھی تاکہ کوئی نہ کوئی آئینی فیصلہ اس سلسلے میں ضرور سامنے آئے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو ملک میں انتخابات ہونے چاہیے اور اس بات میں تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا، مگر انفارچونیٹ یہ مطالبہ کرتے ہوئے آپ کو ایک ہی پارٹی نظر آ رہی تھی، وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو ہمارا تو ڈے فرسٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ سینسس کے حوالے سے جو آپ کو ایک آپ نے ڈیو ڈیٹ رکھی تھی لمٹ، ابھی آپ نے 30 نومبر کو رکھی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ 30 نومبر کے بعد الیکشن کب ہونے ہیں، تو وہ ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کی جو ہماری ایک ڈیمانڈ تھی وہ اب تک پوری نہیں ہوئی ہے، مگر اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ابھی ڈیٹ رکھی ہے، یہ میرے خیال میں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے جب انہوں نے اوتھ دیا تھا تو اس وقت یہ اس کا شیڈول اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا، مگر چلو دیر آیا درست آیا کے طور پر اس پہ اگر ہیئرنگ ہوتی ہے اور کوئی اس قوم کو ڈیٹ مل جاتی ہے کنفرم الیکشن کی، تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے بھی اور ملک میں جمہوری اداروں کے لیے بھی خوش آئندہ بات ہے۔ ٹھیک، لیکن پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ایک روز پہلے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص کی واپسی کے لیے الیکشن کو روکا گیا، تو یہ تو پھر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان اس لیے نہیں کیا گیا جب تک نواز شریف صاحب واپس نہ آ جائیں۔ یہ ایک تاثر ہے جس کی بات اور جس کی طرف اشارہ کیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ قوم لوگ یہ اس طرح تصور کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کا نہ آنا اور اب میں بھی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے تو چلو یہ بھی اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو میاں صاحب کے ہمارا یہ مطالبہ بھی تھا کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور سب کو آزادانہ طور پر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اگر کوئی اس طرح کے کوئی کیسوں میں نہیں ہے، دہشت گردی کی اور اینٹی اسٹیٹ کیسوں میں نہیں ہے تو ظاہر نواز شریف صاحب کی آمد سے تو ہم خوش ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کو آنا چاہیے تھا، اگر پہلے آتے تو شاید جس طرح بلاول صاحب کا اشارہ ہے کہ الیکشن شیڈول کا اعلان پہلے ہو چکا ہوتا۔ اچھا، آپ حیرت کی بات یہ کہ آپ خوش ہیں ان کے آنے پہ، لیکن جو دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو باقاعدہ سلیکشن کے تحت جو ہے واپس آ رہے ہیں، یہ تو ایک مفاہمت کے تحت واپس آ رہے ہیں اور یہ جو سلیکشن ہے یہ ہونی نہیں چاہیے جیسے ماضی میں ہوئی ہے۔ نمبر 1 سلیکشن کے پیپلز پارٹی تمام جو خلاف ہیں کہ سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے ماضی کے تجربات جو ہیں وہ ملک کو کسی خاص فائدے کی طرف نہیں بلکہ ہیجانی کی طرف دھکیل چکے ہیں، مگر جہاں تک میں نے جو اشارہ آ جانا چاہیے تھا پہلے آ جانا چاہیے تھا، اگر کسی کی آمد الیکشن سے مشروط ہے اور ملک میں الیکشن ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، باقی جب وہ آئیں گے تو جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی کلیئر ہوتی جائے گی۔ تو اس میں تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی جا رہی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مل گئی ہے؟ دیکھیں، چیئرمین صاحب کے اس بیان کو بہت تبصرہ ہوا اور میرے خیال میں کسی نے اس بات کو سمجھا، کسی نے نہیں سمجھا، مگر اپنے اپنے مزاج کے مطابق تبصرے ہوتے رہے۔ اکیلی جماعت تھی جب یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ الیکشن ہمیں چاہیے اور باقی پی ڈی ایم میں شامل کھل کے یہ مطالبہ نہیں کر رہی تھی کہ ہمیں الیکشن چاہیے، تو جو بات بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے بالآخر ہم سب کو اس طرف اس بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ جو چیئرمین صاحب کا اشارہ تھا یا چیئرمین صاحب کے خدشات تھے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں۔ بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود پیپلز پارٹی ملک میں اور مطالبہ کرتی ہے، ہم انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، نتائج جو بھی ہیں پیپلز پارٹی انتخاب میں حصہ لے گی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ آواز سے آواز ملائیں اور الیکشن شیڈول لینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب تھوڑی سی کلیئرٹی دے دینا، یعنی ظاہر ہے آپ بہت اہم جو ہیں وہ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، سوچ ہے کیا پیپلز پارٹی کی کہ واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی مفاہمت کر کے واپس آ رہے ہیں، کوئی انٹرنیشنل گارنٹیز لے کر واپس آ رہے ہیں جس کے لیے تمام راستے ان کے لیے جو ہیں وہ بالکل ہموار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو بیل بھی ہو رہی ہے، ان کے وارنٹ بھی معطل ہو رہے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی ملنے والا ہے، وہ جلد سے ان کو اجازت مل گئی ہے، جلسہ بھی کر سکیں گے،
تو ایک طرف تو یہ ہے، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی سمجھتی کیا ہے کہ یہ واقعی ان کے لیے جو ہے وہ کوئی مفاہمت ان کے ساتھ ہو گئی ہے یا نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہر جماعت کے لیے موجود ہے؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب میں ہمیں تھوڑا سا اگر تفصیل میں جانا پڑے گا ہمیں، اور جب ہم تفصیل میں جائیں گے تھوڑا ماضی میں بھی انالائسس کریں گے تو سوال کا جواب مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اب یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہے، اب یہ تبصرے سوشل میڈیا پہ کہ زبان پہ ہیں اور لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں، بڑے کمنٹس لکھ رہے ہیں کہ ڈومیسائل بیس فرق جو ہے وہ شروع سے آ رہا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب کی کہ انہیں پیشی کے لیے بلایا گیا تھا تو ہمارے وکلا نے کہا کہ جی وہ بیمار ہیں اور ایڈمٹ ہے، ان کو کہا گیا کہ جی ایمبولینس میں بھی لے کے آنا پڑے تو ایمبولینس میں لے کے آئیں، یہ آرڈر ہوا تھا۔ اس کے بعد زرداری صاحب ایمبولینس میں آئے تھے، پھر ہمارے وکلا نے کہا تھا کہ جو مین گیٹ ہے بلڈنگ کا، جو ایک 4 دیواری ہے عدالت کی، وہ صرف گیٹ کھول کے اندر آنے دیا جائے تاکہ پیشنٹ ہیں وہ اندر آئیں، مگر اس کی بھی اجازت نہیں ملی۔ پھر ویل چیئر پہ وہ آ کے عدالت میں اپنی پیشی پہ حاضری لگا کے گئے تھے۔ اور دوسری جانب اگر آپ ماضی کے قریب میں دیکھیں فیصلے، یا مجھے بڑا احترام ہے عدالتوں کے لیے، اور اب کے جو فیصلے ہیں تو یہ صرف پیپلز پارٹی کا سوال نہیں ہے، یہ پورے ملک میں اس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں کہ انفارچونیٹ جو ہے وہ یوں کر لیں کہ اگر ہو رہے ہیں ایسا جو ہے وہ تاثر جو ہے وہ بھی مل رہا ہے اور کچھ شکوک و شبہات ہیں، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر انتخابات میں جائے گی یا انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی، جس کے بارے میں اسے پتہ ہے کہ یہ تو بھئی پہلے سے سیٹلڈ ہے معاملات؟ پیپلز پارٹی ایک میچور پولیٹیکل جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت بار بار یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہم بائیکاٹ پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے تو سخت ترین حالات کے اندر بھی بائی الیکشن میں پی ڈی ایم کو مشورہ پیپلز پارٹی دیتی رہی، اور تمام بائی الیکشن جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے ملک میں ہم نے لڑے۔ حالانکہ پی ڈی ایم کا یہ موقف تھا کہ ہم ضمنی انتخاب نہ لڑیں، مگر پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم لڑیں، اس میں کافی کامیابی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، بہت ہمارے ساتھ موجود تھے عاجز زامرہ صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما۔ ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شعیب شاہین صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو 90 روز میں انتخابات کرانے کا کیس ہے، اس کی اب اہمیت کیا ہے، جس کی سماعت 23 اکتوبر کو ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عدالتی معاملے میں، اور وہ یہ کہ جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس ہے، اور دوسرا یہ کہ عام انتخابات 90 روز میں کرانے کا کیس، اس کی اب جو ہے وہ سماعت مقرر کر دی گئی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ 23 اکتوبر 11:30 بجے یہ دن میں سماعت ہوگی، اور اس کی جو آخری سماعت تھی وہ 3 اگست کو ہوئی تھی۔ تو اسی معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون جناب شعیب شاہین صاحب۔ السلام علیکم شعیب شاہین صاحب، سر فرمائیے گا کہ یہ بڑا اہم ظاہر معاملہ ہے، اور اس میں خاص کر جو 90 روز میں انتخابات کرانے کی بات کی گئی، اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی حد تک 14 مئی کی تاریخ دی گئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب اس کی سر ٹائمنگ کتنی اہم ہے، اور کیا فرق پڑے گا آنے والے دنوں میں اس کیس کا انتخابات کی اگر ہم ساکھ کی بات کریں تو؟ دیکھیں، 2 کیس اس دن فکس ہو چکے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہے دونوں ایک لحاظ سے۔ ایک تو وہ والا یعنی 90 دن کے الیکشنز والا، سی سی آئی کی کمپوزیشن والا، اور دوسرا سیولینز کا ملٹری ٹرائل بھی اس دن فکس ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کیس بہت اہم ہیں اور ان کو فوری طور پر ڈیسیژن ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آئین تو بڑا واضح ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے ہر حال میں۔ ان کوالیفائڈ اینڈ ان کنڈیشنل قسم کی ایک لینگویج ہے، اس میں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن بھی نہیں لکھا ہوا۔ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، آرٹیکل 224 فیلڈ میں آ جائے گا۔ آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ سملرلی آپ کے سامنے پنجاب اور کے پی میں 2 غیر آئینی حکومتیں کام کر رہی ہیں جو تقریباً 10 مہینے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، کیونکہ آئین کی روح یہ کہتی ہے کہ جناب جو بھی امور مملکت ہیں وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز انجام ہوئے، لیکن چوزن ریپرزنٹیٹیو کی بجائے اگر سلیکٹڈ کے ذریعے کرنا ہے، پھر میرا خیال ہے کہ یہ آئین کی نفی ہے، قانون کے خلاف ہے، اور یہ ایک بہت اہم کیس ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر ایک واضح سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ جائے گی۔ ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ اب 90 ڈیز کا الیکشن تو تقریباً ناممکن ہے،
لیکن ایٹ لیسٹ جو پرانا فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے جو کہ فائنلٹی اختیار کر گیا ہے 1 مارچ 2023 والا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ منیمم ڈیویشن از پرمیسیبل انڈر دی لا، چلیں وہ بھی قانون میں یا آئین میں جو کانسٹیٹیوشنل ریزنز ہوں تو آرٹیکل 254 فیلڈ میں آ جاتا ہے، لیکن باقی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک بڑا پازیٹیو اور اچھا امپیکٹ آئے گا اور اس کا جلدی ڈیسیژن ہی ملک و قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے لیکن شعیب صاحب اب جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ظاہر 3 ماہ میں الیکشن کرانے کی جو مدت تھی وہ تو آلموسٹ ظاہر سی بات ہے ایکسپائر ہو ہی گئی نا۔ سوال یہ ہے کہ اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے سپریم کورٹ کا تو اس سے فرق کیا پڑے گا اور کس پر فرق پڑے گا؟ کیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی کوئی سرزنش ہو سکتی ہے اور جو عدالت ہے وہ صرف اور صرف آئینی معاملات کو دیکھے گی، آئینی شقوں کو دیکھے گی، یا جو معروضی حالات ہیں جس کو بیان کرے الیکشن کمیشن یا اس کے نمائندے یا اس کے وکلا وہ ان کو بھی ملوز خاطر رکھ سکتی ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے پاس تو انلمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں، آرٹیکل 184 ہے، آرٹیکل ان کا 187 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ان کو انلمیٹڈ پاورز دیتا ہے، معروضی حالات بھی دیکھ سکتے ہیں اور آئین کی تشریح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات ہے کہ سپریمیسی تو آئین کو حاصل ہے نا، باقی چیزیں تو صرف ان کے سپورٹ میں ہو سکتی ہیں۔ آئین کے مطابق 90 دن کے الیکشن میں کوئی ابہام نہیں ہے اور اس کو ہر حال میں امپلیمنٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات آ کر کے یہ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک سیکنڈری چیز ہوگی، اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن اب سپریم کورٹ بہرحال لیکن 45 ڈیز میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اگر پرسوں 24 کے بعد اگر 3-4 دن میں یہ ڈیسیژن آ جاتا ہے تو 15 دسمبر سے پہلے یہ الیکشن کی سارا پروسیجر مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر مطلب ہے کہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ 1 مہینے کی ایک ڈیویشن ہوگی فرام دی کانسٹیٹیوشن، اور اس کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن پہ ہوگی، اور الیکشن کمیشن کے بارے میں آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ انہوں نے ڈیریل کیا ہے جمہوریت کو، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو وائلیٹ کیا ہے which is unconstitutional on their part۔ اچھا شعیب صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس دوران جب سماعت ہوگی تو یہ بات بھی زیر غور آ سکتی ہے کہ اس الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا جو اختیار تھا وہ صدر مملکت کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اپنا اختیار جسے وہ استعمال کر سکتے تھے وہ نہیں کیا، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ معاملات میں جو ہے وہ صدر مملکت جو ہے ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا آئینی اور قانونی معاملات میں، تو کیا اس میں بھی کوئی یہ اس بات کو جو ہے وہ زیر غور لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ضرور آئے گا زیر غور۔ پاورز کس کی ہیں؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز سوائے پی ٹی آئی کے کہہ رہی ہے کہ یہ پاورز پریزیڈنٹ کے نہیں ہیں، حالانکہ آئین بڑا واضح ہے، آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی بائی دی پریزیڈنٹ تو وہ پریزیڈنٹ ہی تاریخ دے گا، اور جب پریزیڈنٹ تاریخ دے گا تو پریزیڈنٹ نے تو ایک پروپوز کر کے ڈیٹ دے دی، وہ ڈیٹ سب کے سامنے ہے، وہ 6 نومبر کی ڈیٹ دی تھی کہ ودن 90 ڈیز کریں، انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ادا کر لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کنسلٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا تو الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے ڈیٹ دینے کا، اور اسی دن وہ امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات کرتے نظر آئے۔ تو یہ ساری چیزیں تو بہرحال سامنے آئیں گی، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کن چیزوں کو وہ اہمیت دیتی ہے اور کس انداز سے وہ فیصلہ کرتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب اس کی ڈیٹ، اب الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ کون سی ہونی ہے اور کیسے آگے پروسیڈ ہونا ہے، اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پر ڈیسائیڈ کرے گی۔ اور شعیب صاحب صدر مملکت کے معاملے میں اگر بات ہوتی ہے تو پھر جو ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان ہے وہی اس معاملے کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں صدر پاکستان اپنے وکیل بھی مقرر کر سکتے ہیں، اور صدر پاکستان کو اگر نوٹس ہوا تو وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن صدر پاکستان کا ایک لیٹر بہرحال موجود ہے اور وہ صدر الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن اس کو پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہ خود بھی پیش کرے گا اور کوئی بھی وکیل پیش کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شریف صاحب لاسٹ کویسچن سر، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، 2 معاملات میں 2 کیسز میں ان کی بیل ہو گئی ہے، ایک میں ان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ معطل ہو گئے احتساب عدالت سے، اس کی ماضی میں ہم نے مثال بھی دیکھی تھی جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے تو ان کے بھی وارنٹ معطل ہوئے تھے۔ سر 2 یعنی کہ اس سوال کے حصے آپ اگر جواب دے دیں، ایک تو یہ کہ جو پولیٹیکل کہ کیا کوئی انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں آپ کے خیال میں جنہیں لے کر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے ظاہر لیڈرز جو ہیں وہ واپس آئے لیکن اور گئے بھی جب، اور دوسری چیز یہ کہ سر کیا 24 اکتوبر کو نواز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں یا ان کو واپس سرنڈر کرنا ہوگا، جیل جانا ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو معاملات جو حالات لگ رہے ہیں ان کو ایک بار پھر جو ہے وہ ان کی بیل ہو جائے گی میڈیکل گراؤنڈز پہ ہی صحیح؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اسحاق ڈار کی بات کی ہے کہ ایک پروکلیم ریفنڈر بھی کیوں نہ ہو، ایک ایکیوز کی تو پروٹیکٹیو بیل ہو جایا کرتی ہے، وارنٹ آف اریسٹ اس کے سسپینڈ ہو جایا کرتے ہیں، ایکیوز ہو جس کیس میں وہ کنوکٹڈ ہو، جس میں سزا یافتہ مجرم ہو، اس کی بیل کبھی نہیں ہوا کرتی۔ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا فیصلہ کیا ہے کل کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، کہ بالکل آن دی فیس آف غلط فیصلہ ہے اور یہ ان کو اختیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے خود کہا کہ چونکہ نیب مخالفت نہیں کر رہی اس لیے ہم اس کو ضمانت دے رہے ہیں۔ نیب تو اس میں ایک لحاظ سے اس کا رول ہی کوئی نہیں، ریاست کا وہ مجرم ہے، اس لیے پولیس یا جیل اتھارٹیز کے پاس انہیں سرنڈر کرنا تھا، عدالت میں تو اس نے سرنڈر ہی نہیں کرنا تھا، نہ ہی نیب کے پاس جانا تھا۔ نیب کا تو کوئی رول ہی نہیں، نیب کی جو ملی بھگت ہے وہ بھی سب کے سامنے نظر آ گئی ہے۔ تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں تو اور کیا ہے، اس لیے یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہی ٹوٹل انکالڈ فار ہے اور غلط ہے۔ اب آگے اچھا اگر کورٹ سمجھتی تھی تو سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین کے اور قانون کے مطابق ان کو یہ اختیار ہے، حالانکہ بالکل نہیں ہے، تو وہ خود فیصلہ کرتی نا، نیب کے کندھے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں پولیٹیکل ایشو پہ، اور 24 کو کیا ہوگا؟ 24 کو تو دیکھیں نا، وہ اپنی اپیل ریسٹور کرنے کی درخواست کریں گے، ان دونوں میں درخواستیں آئیں گی، اپیلیں جب تک ریسٹور نہیں ہوں گی وہ تب تک جیل میں جائیں گے، پھر اس کے بعد ان اپلیکیشنز دیں گے وہ 426 کی کہ جناب یہ جو ججمنٹ ہے یا جو سینٹنس ہے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سٹے کر دی جائے۔ پھر وہ جس شخص نے مس یوز آف بیل کی ہوتی ہے تو یہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ عام طور پر اس کی ضمانت نہیں ہوا کرتی، لیکن عدالت کی ڈسکریشن ہے، چاہے تو وہ ضمانت دے چاہے تو نہ دے، لیکن 24 کو زیادہ امکان، اور اگر آئین اور قانون کی نظر میں دیکھیں تو اس نے جیل جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو وہیں سے ہی ضمانت دے کے وہ گھر چلے جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ماہر قانون شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، تفصیل سے ہمیں جو ہے وہ کچھ معاملات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین، اللہ حافظ۔